अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। वैसे तो आज सुबह से हम इलेक्शन देख रहे हैं और अभी तक दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग अपसेट्स हो गए। एक तो पंजाब के अंदर एक प्रोविंशियल असेंबली की चीज छोड़ी थी शहबाज शरीफ साहब ने और एक जुल्फकार खोसा साहब ने, और वो दोनों दरेशक बरादरान उठा के ले गए। लेकिन जो सबसे बड़ा अपसेट हुआ वो हुआ NA1 में, जहाँ अनऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक गुलाम अहमद बिलोर साहब ने अपनी शिकस्त का बदला ले लिया जनरल इलेक्शंस में। और ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मैं आपको याद कराता जाऊं कि जब इमरान खान ने जनरल इलेक्शन में वहाँ से सीट ली थी तो उन्होंने 90,340 वोट पड़े थे और गुलाम अहमद बिलोर साहब को पड़े थे सिर्फ 24,500, 70,000 वोटों से ऊपर। और अभी 70 दिन नहीं गुजरे और इनको जो वो सीट इनके हाथ से निकल गई। रोज का कोई 1000 वोट ठुक गया है। यहाँ पे दूसरा हल्का जिसको बहुत गौर से देखा जा रहा था, अगेन वो बिकॉज वो फेडरल कैपिटल था, यहाँ से जावेद हाशमी साहब सीट छोड़ के गए थे, असद उमर आए PTA से। अभी तक तो उनको कोई 6-7 हज़ार वोट की 4,000 वोट की सॉरी अनऑफिशियली लीड हासिल है, 4 से 5 हज़ार की। दूसरा शाजिया मरी का सिंध में बड़ा नेक एंड नेक चल रहा है कि 2,000 वोट्स का डिफरेंस है। और भी बातें वो भी करेंगे। और दूसरी आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जो इस तमाम चीज़ों में छुप गई, और वो है जौन सी डिफेंस कैबिनेट कमेटी है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया और उसका नाम रख दिया गया है अब कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जिसका बहुत लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ताल्लुक होगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशंस पे। उस पर भी हम बात करेंगे और मैं उसके बारे में 3-4 आपको उसमें से ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। मगर पहले थोड़ा सा हम इसको देख लें, टेररिस्टों को बाद में आएंगे, पहले टेरराइज्ड पॉलिटिशियंस पे बात कर लें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद खान साहब, सेनेटर जाहिद खान, एयरमी सिंह का ताल्लुक है, जाहिद हुसैन, बहुत जाहिद हो गए, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, शफकत महमूद साहब PTI के लोन लाइन स्लेयर फ्रॉम लाहौर MNA, और वाहिद जीते थे जो शेर से आगे। और लाइन पे अभी हमें ज्वाइन किया है असद उमर साहब ने, अगेन फ्रॉम PTI, और उन्होंने NA48 में अभी तक जीते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद जी। वालेकुम सलाम। ये तो बताएं, यहाँ तो अभी तक आप लीड में हैं, ये NA1 में क्या हुआ? सुनामी तो गई में देखने में तो ऐसा लगता है मालिक के टिकट एलोकेशन का इशू नजर आता है, क्योंकि KPK के आप ओवरऑल जो रिजल्ट देखें प्रोविंशियल सीट्स वगैरह पे जो आ रहे हैं वो सब ठीक आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए। तो उसको एस्क्राइब करना कोई ओवरऑल सेंटिमेंट से वहाँ पे वो सही नहीं लगता है। लोकल इशू लगता है, टिकट एलोकेशन का इशू नजर आता है। नहीं, पेशावर का तो दूसरे जो आपकी सीटें हैं उसका मुकाबला और पेशावर का तो बहुत डिफरेंट है। इमरान खान की छोड़ी हुई सीट थी, फिर प्रोविंशियल कैपिटल की सीट थी, और इसको एक बैरोमीटर समझा जा रहा था कि वो कह रहे थे कि जो 60 दिनों में लोगों का एकदम एतबार हट गया PTI के ऊपर से कि गवर्नमेंट नहीं बन रही, आपका चीफ मिनिस्टर इंचार्ज नहीं है, टू मनी कुक्स इन द किचन, आप लोग ही बैठ के दूर से चला रहे हैं, तो वो इसलिए NA1 बड़ा ही इंपॉर्टेंट देखा जा रहा था। इज इट फेयर कि आप उसको उसी एक ही उसमें हाँक दें? नहीं मालिक, अगर ये सब सवालात होते प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो लॉजिकल तो ये है कि वो ज्यादा प्रोविंशियल असेंबली की जो सीट्स वहाँ पे कंटेस्ट हो रही है वहाँ पे ये रिजल्ट इम्पैक्ट नजर आता। ये तो नेशनल असेंबली की सीट है, ये तो प्रोविंशियल असेंबली की सीट ही नहीं है। तो जो प्रोविंशियल सीट्स है वहाँ पे सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, और ये एक सीट जो नेगेटिव है तो क्लियरली ये एक एबरेशन है और वो लोकल इशू नजर आता है। असद एक सेकंड लाइन पे रहिए, क्योंकि मैंने आपसे नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी कमेटी है इस पर बात करनी है। जाहिद खान वो कह रहे हैं सिर्फ हमने गलत बंदा चुना, आप लोग ज्यादा खुश ना हो, एक गलत बंदा चुन लिया। अगर ऐसी बात होती, ट्रेंड होता, तो हम बाकी जगह भी हार रहे होते। वजन है। देखिए, वो जो मर्जी देखिए, हारने के लिए जो लॉजिक आप पैदा कर दे आपकी मर्जी है। हम हार गए थे, हालांकि हमारे साथ धांधली हो गई थी बहुत सख्त से, बहुत ज्यादा हमारे सूबे में हुई थी। हमारे पास वो आपकी लॉजिक थी, वो हमारी लॉजिक। हाँ। उसको माने या न माने वो आपकी मर्जी हाँ। है। इसी तरह ये जो लॉजिक पैदा करी, मेरे ख्याल में इसका कोई वजन नहीं है, क्योंकि NA1 एक ऐसा हल्का है कि वो पूरे दुनिया में उसका रिजल्ट जाती है। वो एक ऐसा हल्का नहीं है कि जिस तरह आम से और जगह से अब ये जो NA48 पे ये खड़े हैं और यहाँ से जब रिजल्ट जाएगा, इसकी भी अहमियत है। ये दो ऐसी जगह, क्योंकि वो जो दहशत नहीं तो क्यों हारे? वो जो असद कह रहे हैं कि बाकी फिर तो पूरे बाकी जगह भी मार पड़नी चाहिए थी। देखिए, हमने वो कहते हैं हम मानते हैं हमने गलत आदमी को टिकट दे दिया, भुगत रहे। चलो ये उनकी है ना बात, हम तो इस चीज़ को नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि जो 70 दिन या 70 दिन गुजर गए या 60 दिन गुजर गए, उसमें इनकी नाकामी थी। इनने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए थे। और सबसे भी बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी पेशावर शहर के अंदर होती रही। मुझे आप बता दें कि ये लोग किस दहशतगर्द का नाम लेके कंडम किए, नहीं किया नहीं है।
اب وہ لوگ یہی دیکھ رہے ہیں آپ کی پولیس اس وقت مورال ڈاؤن ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی ویسے اصل یہ بات تو زاہد خان کی ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نام لے کے کنڈیم نہیں کرتے، بلکہ آپ کے تو وزیر اٹھ کے یہ بیان دے دیتے ہیں کہ صرف 5 پولیس والے کیوں مرے ہیں، اگر 100 مرتے تب میرے دل کو خوشی ہوتی ڈی آئی خان کے جیل بریک کے بعد. تو واقعی کیا پبلک ریاکشن نہیں ہوا آپ کے خلاف؟ دیکھیں یہ کہنا کہ کوئی سٹیٹمنٹ ایسی جو دی ہیں خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ میں سے کوئی ایمینیٹ ہوئی ہیں جس میں کوئی لوگوں کا ریئیکشن نہیں ہو تو ناممکن ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی بات ایسی نہیں کی جو لوگوں کو پسند نہ آئی ہو. اسی طریقے سے پرفارمنس کے اوپر بھی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. میں تو صرف ایک سمپل بات کر رہا ہوں کہ جس پروونشل گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، جس کی اسٹیٹمنٹس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، تو مار تو ان کو پڑھنی چاہیے تھی. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. میرا تو صرف اتنا سا بیان ہے. اس لیے لگتا یہ ہے کہ یہ لوکل ایشو ہے اور وائڈ اسپریڈ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ نظر آنا چاہیے تھا باقی سیٹس کے اوپر. اچھا یہ مجھے بتائیں، اب میاں والی میں بھی آپ نے جو سیٹ چھوڑی ہے عمران خان نے، اس پہ اس وقت پی ایم ایل این قریباً انآفیشلی 7,000 ووٹ سے لیڈ کر رہی ہے. تو عمران خان نے جو دونوں سیٹیں چھوڑی ہیں اس پہ زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے کہ جو آپ کے لیڈر نے سیٹیں چھوڑی ہیں اس پہ جو اتنا غلط ووٹ آ رہا ہے آپ کے اگینسٹ، وہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے لوگ کہ آپ لوگ جو اپوزیشن کی پی ٹی آئی اور تھی، مجھے تو لگتا ہے نئے پاکستان کے ساتھ نئی پی ٹی آئی تو نہیں آ رہی سامنے. نہیں، وہ اپنے میاں والی کا تو آپ کو پتا بڑا اسپیسیفک کیس ہے. جو کینڈیڈیٹ تھا جس نے لڑنا تھا الیکشن، وہ کینڈیڈیٹ ہی خارج کر دیا گیا پروسیس کے تھرو. اب وہ ٹریبونل کے اندر چلتی رہے گی اس کے اوپر آرگیومنٹ. تو اب بیک اپ کینڈیڈیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے. پروسیس نہیں، جعلی ڈگری کا کیس ہے. پروسیس کیا ہے؟ جعلی ڈگری کا کیس ہے. نہیں، وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ جعلی ڈگری کا کیس ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی فائنل ڈگری جو ہے وہ تو ٹھیک ہے. یہ کہا ہے انہوں نے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ کی فائنل ڈگری جو بی اے کی ڈگری ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ڈگری لی تھی انٹر کی وہ غلط ہے. مطلب ایک ذرا عجیب و غریب ہے، بٹ چلے گا. وہ تو غلط کیوں ہے؟ اس میں 62 63 آتا ہے، غلط کیوں ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری جعلی ہے تو پھر تو آپ کا پروسیس جعلی ہو گیا. وہ آگے ایڈمیشن کیسے ملا وہاں جا کے؟ جعلی ڈگری پہ مل گیا. اب جعلی انٹرمیڈیٹ پکڑی گئی تو اس کے اوپر تو بنیاد. ہاں مالک، اس وقت ڈسکشن جو ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ آئلہ ملک کی ڈگری ٹھیک تھی یا نہیں تھی. اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ ووٹنگ جو میاں والی میں ہو رہی ہے وہ میسج کیا کنوے کر. اچھا ایک سوال اور کوئکلی، کیونکہ آپ نے پھر چلے جانا ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس. ویسے بھی چھوڑیے گا نا ریٹرننگ آفیسر کو اکیلے، اس وقت خطرناج ہو سکتا ہے. یہ اس وقت ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اندر جانا چاہتا ہوں. بس ایک سوال چھوٹا سا. آج کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی بن گئی اور اس کے اندر بہت چینج آ گئی، لیکن آئی تھنک ابھی آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ ابھی ادھر چلے جائیں کیونکہ آپ کا دماغ ابھی الیکشن میں پھنسا ہوا ہے. بٹ وی ول کیچ اپ ود یو اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ کیا 5,000 کی لیڈ کہیں آپ کی الٹ تو نہیں گئی. انشاءاللہ ابھی فی الحال تو حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پاس جو نتائج ہیں 40% ریزلٹ آ چکے، 40% پولنگ سیشن کے 7,000 کی لیڈ ہے. بٹ دیکھتے ہیں جی، اللہ خیر کرے گا. چلیں، وش یو آل مے دا بیسٹ مین ون جی. ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں. زاہد حسین، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ برے کینڈیڈیٹس ہیں لیکن اس وجہ سے ہم ہار رہے ہیں. کیا آپ کو کوئی ٹرینڈ میں نظر آیا؟ کوئی is there something to see in this pattern؟ یہ تو ان کی یعنی پارٹی کا اندرونی پارٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ صحیح تھا یا غلط تھا. لیکن ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر سارے بائی الیکشن میں جو میرے خیال 40 یا 50 سیٹوں کے ہو رہی تھی، سب سے زیادہ جو ہے اہم جو تھی یہ سیٹ تھی. اور اس میں اس کی کئی وجوہات بھی تھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ان کی حکومت بنی تھی اس کا بھی ایک حد تک ٹیسٹ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو بحث کرتے چلے جائیں کہ پرفارمنس تھا یا نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور اس کے جو ہے میرے خیال کافی دور اثرات ہوں گے. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ تھوڑا سا فیکٹر یہ ضرور تھا جو کہ اسد نے نہیں تسلیم کر رہے ہیں کہ کوئی جو ہے ان کی خامی کی وجہ سے نہیں تھی. دیکھیں، ایک بہت بڑی چیز تھی جو کہ پیدا ہو رہی تھی، خاص طور پہ ٹیررزم کے ایشو پہ. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو رویہ رہا ہے تو وہاں پہ خاصے لوگ جو ہیں ان سے بدظن ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اس فیکٹر کو جو ہے ہم نہیں کر سکتے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے یہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ اگر فرض کیجئے جب اس قسم کے دھماکے ہوتے ہیں یا اس قسم کی کارروائی دہشت گردی کی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کی صوبائی حکومت کی طرف.
ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف دیکھتی ہے کہ ان کا کیا رویہ ہے، اور ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو چھوڑیں کہ آپ کے بیانات کیا تھے، اس کو بھی چھوڑ دیں. لیکن دیکھیں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی جو ہے شہید ہوتا ہے، کوئی جو ہے دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے، تو حکومت کے جو آپ کے وزیر ہیں یا کوئی اور ہیں وہ نظر کیا بھی ان آتا کے کہ پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ان کی آپ کے خیال میں اس میں ٹیررزم کے اوپر جو ان کی ایمبیگوس پالیسی رہی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے 70 دنوں میں؟ ایک فیکٹر ہے، لیکن بڑا فیکٹر بہت ہے. ساری چیزیں، بہت بڑا فیکٹر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہے بجائے اس کے کہ شکست کی، میں سمجھتا ہوں کہ اے این پی کی بہت بڑی فتح ہے. اے این پی کی اس لیے فتح ہے کہ آپ پچھلے الیکشن میں جو دیکھیں کہ ایک ان کا خاصا صفایا ہو گیا تھا ایک لحاظ سے، اور اس میں سب سے بنیادی چیز آتی تھی کہ اس میں بہت بڑا عمل دخل جو تھا وہ دہشت پسندوں کی کارروائی ان کے کینڈیڈیٹس کے خلاف تھی. تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا ہے تو میں اپارٹ فرام کہ پی ٹی آئی کو سیٹ بیک ہوا ہے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں دہشت گردوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایک سیٹ بیک. شفقت محمود، آپ نے ساروں کی باتیں سن لی، یہ آپ بتائیں. میں تو یہ سن رہا ہوں کہ جن لوگوں کو پی ٹی آئی سے بڑی محبت ہے ان کو موقع مل گیا ہے بے شمار اپنی محبت کا اظہار کرنے کا. جو پچھلے 1 سال سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں تبرے ہمارے پہ پھینک رہے ہیں، ان کو وہ اب بیٹھے بیٹھے ان کو ایک بہت بڑا ہتھیار، کوئی دنیا کی ایسے لگ رہا ہے جیسے NA1 سے دنیا کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بات یہ ہے نہیں، آپ کی تو تقریر بدل سکتی ہے. کوئی نہیں بدلی. سوابی میں ہم جیت رہے ہیں، نوشہرہ میں ہم جیت رہے ہیں، رزلٹ اس کا رک گیا ہے، لیکن پروونشل سیٹیں جو ہیں وہ ہم جیت رہے ہیں. پنجاب میں راجن پور کی سیٹ جو شہباز شریف نے چھوڑی وہ ہم نے جیتی وہاں پہ. کھوسا والی سیٹ جو ہے وہ ہم نے جیتی. تو یہ جو پی ٹی آئی ہیٹرز ہیں وہ تو اب ان کو تو ایک موقع مل گیا. ایک اور چینل پہ ایک اور صاحب ہیں وہ بھی لگے ہوئے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ بات یہ ہے بائی الیکشن کے ڈائنامکس بڑے مختلف ہوتے ہیں. NA1 کی آپ بات کر رہے ہیں، NA1 میں 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑا فیکٹر، بلکہ 3. ایک تو یہ کہ ہماری اندرونی اختلافات، اس کی وجہ سے ہمارے ایک اور بڑے پرانے ورکر تھے وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی آپ کے ووٹ توڑے، انہوں نے ہمارے بہت سارے ووٹ توڑے. دوسرا جو گل بادشاہ جن کو آپ نے دیا شاید وہ مقامی حالات کے مطابق بہترین کینڈیڈیٹ نہیں تھے. تیسرا یہ کہ غلام احمد بلور صاحب جو ہیں ان کی ایک شخصیت ہے اور ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی فیملی کی قربانیاں ہیں. ابھی تک لیٹسٹ اطلاع کے مطابق 13,000 ووٹس کی لیڈ ہو گئی. تو اگر وہ عمران خان کے مقابلے میں تو عوام نے ان کو کلی طور پر ریجیکٹ کر دیا. لیکن جب وہ ایک ایسے لوگوں کے سامنے آئے اور اندرونی اختلافات بھی ہوئے تو اس کی وجہ سے ان کو جتا دیا. تو اس سے اس اینٹ کے اوپر ایک 100 منزلہ عمارت کھڑی کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں چلیں گی، باقی جہاں تک باقی سیٹیں ہیں انشاءاللہ اسلام آباد ہم جیتیں گے. سر ایک سیکنڈ، اسد عمر صاحب لائن پہ ہیں، وہ سنا ان کو آرو صاحب اندر نہیں جا رہے دے رہا. اسد کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ جی آپ وہ جو کہہ رہے تھے نا ذرا خیال رکھنا ریٹرننگ آفیسر کا، تو اس وقت میں نے اندر انٹر کرنے کی کوشش کی ہے تو پولیس نے مجھے باہر روک دیا ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو اندر ہی نہیں جانے دیں گے. تو اب اللہ جانتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے. سن صاحب نے یہ ایشو بتایا تھا، میں نے کہا لائیو تاکہ سارا پاکستان سن لے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، وہ آپ کو بتا دوں. تو کیا ریزن کیا دے رہے ہیں آپ کو اندر نہ جانے دینے کا؟ کوئی ریزن نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اجازت لے کے آپ کو بتائیں گے. ایبسولوٹ بلیٹنٹ وائلیشن آف الیکشن لا، روک ہی نہیں سکتے کینڈیڈیٹ کو. زاہد خان نہیں میں ایک چیز ایڈ کر دوں اور جی کہ لاہور میں PP 150 میں جہاں ہمارا لاہور شہر کا جہاں ہمارا کینڈیڈیٹ آگے جا رہا تھا وہاں پر بھی رزلٹ روک لیے گئے. مجھے ابھی فون آیا اسے. ایک PP 150 میں بھی آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ہمارے بیگز کھلے ہوئے. مالک جی زاہد، میڈیا بھی PTI کے خلاف ہے، اینکر بھی اس کے خلاف بول رہے، موقع ملا. ریٹرن افسر بھی نہیں رہے، راستے میں جا رہے تھے وہ بھی پکڑے گئے. ایک بات عجیب سی لگ رہی ہے کہ بچوں والی بات چھوڑ دے یار، خدا رہا. اچھا یہ بھی بلور صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ میڈیا سے یاد آیا بلور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا وہاں کہ چلے اب لوگوں کو پتہ لگ گیا. پہلے پنجابی میڈیا نے بہت اٹھایا تھا PTI کو، اس میں پنجابی میڈیا کہاں سے آ گیا؟ سن لے اس نے کیوں بات کی، کیوں بات کی. آپ کے جو میڈیا مالکان ہیں، مجھے آپ بتائیں جتنے آپ کے اینکر ادھر ہم بیٹھے اور بات کریں، کیونکہ آپ پشاور کو تو ٹائم ہی نہیں دیتے ہو نا، پشاور سے کہیں بھی کوئی پروگرام چلتا ہی نہیں ہے. تو کون سے پشتون اینکر کو آپ نے بلا کے بٹھایا ہے؟ کیا صرف یہی میڈیا میں قابل سے یہ لوگ صرف بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہر قسم کے اینکرز ہیں یار الیکشن ہار جائیں تب بھی آپ میڈیا سے ناخوش، جیت جائیں تب بھی ناخوش، ہم کیا کریں؟ یہ الیکشن کی بات نہیں. جب آپ نے بات کی اب مجھے پلیز آپ اس کے 2 PTI کے 2 بندے آپ ایک تو بیچارہ اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں، اب چکر میں ہے تو آپ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک طریقہ ہوگا، ہمیں نہیں پتا. اگر اس کو جانے نہیں دے رہے تو اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اگر اس کو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ ایک عجیب سی بات کر رہے، ہمارے نوشہرہ کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ ابھی لاسٹ 10 دن تک وہ کہتا میں نہیں کھڑا ہو رہا ہوں.
क्यों? बस उसकी मर्जी थी, बदकिस्मती से एक ही बंदे ने कागजात जमा की हुई थी, वरना ये सीट भी ये नहीं जीत सकते थे, ये भी हम जीत जाते। मर्दान भी हम जीतेंगे जो इन्होंने खाली की है। चलो अभी देखी जाएगी, हम जीतेंगे। चलो अब देख लेंगे, अब देखते जाना। ये बात नहीं है, असल बात ये है कि आपने शिकस्त खाई, शिकस्त तस्लीम करे। हमने तो अच्छा ये मुझे बताएं, ये रजी खान और राजनपुर वाली कैसे जीत गए? मुझे तो बात करने दे राजनपुर जाने और ये जाने, कैसे जीत गए की बात कर रहा हूँ। राजनपुर में वो जीत गए तो हार भी रहे ना, अभी मेवाली भी तो हार रहे ना। मुझे उससे कोई गरज नहीं है कि वो नून वाले उनका मसला है, लेकिन मैं तो अपनी सूबे की बात करूंगा, इसलिए कि यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल मेरे सूबे का था और उस पे इन लोगों का ये जो शिकस्त हुई, ये माने या ना माने। अच्छा एक सेकंड, हमारे साथ गुलाम अहमद बिलोर साहब भी आ गए हैं, उनसे भी बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम बिलोर साहब। मेहरबानी मालिक भाई, कैसे आप? खैरियत से? हाँ मालिक भाई आ रही है आपकी आवाज़। ये बताएं किस तरह जीत गए हैं? वो असद उमर कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट गलत आ गया था, आप तुक्के में जीत गए। समझ नहीं आई मुझे। वो असद उमर साहब कह रहे हैं, असद उमर साहब कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट बुरा था, आप तुक्के में जीत गए, आपने अपना कोई तोप नहीं चलाई, बस आप जीत गए क्योंकि हमारा बंदा नहीं ठीक हमने रखा था। नहीं असल में ये था जी कि पहला जो वो पहला इलेक्शन इंजीनियर था, ये इंजीनियर नहीं था तो इसलिए हम जीत गए। अगर ये इंजीनियर होता तो ये भी हम ना जीते। हेलो, मेरी बात समझ आई? हेलो जी जी बिलोर साहब जी, मैंने कहा ना कि वो पहला इंजीनियर था। आप पहले 70,000 वोटों से हारे थे, 70,000 वोटों से हारे थे। ये अगर उनसे पूछे, इतनी लीड से तो नहीं आप हारते क्या? किस वजह से आप ख्याल में आप क्यों जीते हैं? मैं ये कहता हूँ कि जरा ये पूछ लें उनसे कि अब उन 90,000 के कितने वोट आए, अब उन 90,000 वालों के कितने वोट आए। तो वो पहले इंजीनियर थे और अब इंजीनियर नहीं है। दूसरा हालात ये कि काफ़ी जो कुछ मैं तो गिला करता हूँ, जो तो मैं कहता हूँ हमारा जो मीडिया है ना, पंजाबी मीडिया, उसने उस दफा 11 तारीख के इलेक्शन में मुझे कभी किसी ने टीवी पर लिया ही नहीं, ना बुलाया, और सुबह शाम इमरान खान के कसीदे पढ़े जाते थे, तो इसलिए उसमें बड़ा फर्क था। आज भी बड़ा फर्क है। दूसरा और सी बहुत सी कुव्वतें थी जो इसमें इन्वॉल्व थी आज, और हमें आज भी मैं आपको कहूँ मेरी लीड इससे भी ज्यादा होती, मेरी लीड इससे भी ज्यादा होती अगर हम कैंपेन कर सकते। हम तो कैंपेन कर नहीं सके, हमारे दोस्तों के, अपने दोस्तों के हाथों हम कैंपेन नहीं कर सकते थे, और बगैर कैंपेन के अल्लाह ने ये कामयाबी दी। चले बिलोर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत साहब वो कह रहे हैं कि आपको तो मीडिया ने लास्ट टाइम जिता दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी इतनी पावर है कि हम तो दस्ती साहब को तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, पंजाबी मीडिया वो ये भी कह रहे हैं कि इंजीनियर्ड है, यानी कि सारा इलेक्शन जो था वो रिग्ड था, तो और अब रिग नहीं है। उस कह रहे हो कि इंजर्ड था और हमारे सूबे का हम कहते हैं आप यार नहीं मानते यार, खुदा न मानो तो यार एक अच्छा शरीफ आदमी है। आपको मुबारक हो, आप NA1 जीत गए। उसमें हमारे अंदरूनी मसाइल बहुत सारे थे हमारे। वैसे ये क्यों होता है शफकत के जब भी कोई हारता है तो वो इंजीनियर्ड है, जीत जाए तो ठीक है, ये भी जहाँ हारते कहते हैं इंजीनियर नहीं कह रहा। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी टिकट अवॉर्डिंग प्रोसेस, हमारे पार्टी की इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, जब मियाँ वाली ले लें या पेशावर ले लें, दोनों जगह पे ये प्रॉब्लम्स हुए। नए पाकिस्तान में पुरानी सियासत की आपने? नहीं, हमारे प्रॉब्लम हो गया ना यार, अब उसको लेबल लगा दें आप। अच्छा, मुझे एक शार्प ब्रेक लेबल लगा दें, शार्प ब्रेक लेनी है, उसके बाद आगे बात करेंगे, और नेशनल सिक्योरिटी की भी 2-3 बातें होंगी, बिकॉज उनका भी इन इलेक्शंस पे बड़ा असर हुआ है। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के अंदर भी यहाँ सारे हल्के डिस्कस हो रहे हैं सब कुछ, और एक बात जायद खान ने पॉइंट आउट किया, वो कहते हैं असद उमर साहब ने कहा कि हमने 4 सीटें हमारी बाकी जगह भी हम कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन PK 27 PK 42 उसमें शामिल है, वो तो आज़ाद उम्मीदवार उनका 4, तो मुझे मेरे पास सारा रिजल्ट, वो तो अभी तक वो दोनों, वो तो देख के पहले भी आज़ाद थे और अभी भी आज़ाद है। वो किसी तो सीटें हमने जो जीता साडा, जो जीता उसको पकड़ लेना, तो फिर तो ये पकड़ेंगे ना, चलो ये पकड़े या कोई पकड़े, दोनों सीटें हमने कंटेस्ट नहीं की। देखे वो किसी ने भी नहीं कंटेस्ट किए, हमने भी नहीं किया उसको। बन्नू में भी PK 70 में लीड करी JUF। हाँ, वो अब लेट द रिजल्ट। अच्छा, आपकी सीट से पहले
نہیں ان کی نہیں ان کی جو ہے کہ ایک میں اور بات بتا رہا ہوں شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں آج صبح ہم نے گنڈیرو نوشہرہ میں ایک پولنگ اسٹیشن ہے خواتین کے, اس میں ہم نے خواتین کو پکڑا, کچھ بھاگے کچھ پکڑے. وہ پشاور سے ہیلتھ منسٹری نے بھیجے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم ووٹ ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ کا ادھر ووٹ ہی نہیں ہے, آپ کیسے ڈال رہے ہیں؟ اب یہ صورتحال تو ادھر بھی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کینڈیڈیٹ جو وہاں کا تھا وہ ایک مہینے ابھی 10-15 دن پہلے سے تو تیار ہی نہیں ہوا تھا کہ میں وہ آپ کا مسئلہ نا, ہم کیا کریں, تو یہ بھی آپ افسوس کریں, ان کا مسئلہ ہے بھائی. آپ ہمیں تو یہ کہتے ہیں مالک تو بھی عجیب سے, پھر میں اگر پنجاب کا نام لگا دوں پھر تو ناراض ہو جائے گا. وہ جو بات کر رہے وہ اس کو آپ نہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیتا, یہی سمجھے کہ بس جو ہار گیا. ہم نے 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں چھوڑی کے پی کے میں, ان میں سے ایک ہم ہار گئے, 2 ہم جیت جائیں گے, ایک نوشہرہ اور ایک سوابی. اس کے علاوہ پروونشل سیٹوں کی میرے پاس بریک اپ نہیں ہے, لیکن اس میں 2 جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان میں تو پی ٹی آئی نے الیکشن ہی نہیں لڑا. ٹھیک ہے, پنجاب کے اندر ہم نے جو سیٹیں خالی کی اس میں سے ایک اسلام آباد, ایک میاں والی, یہ 2 سیٹیں ہم نے خالی کی. اس میں سے ایک کلیئرلی اسد عمر, مجھے آپ کو میں بتا دوں اسد عمر کو وہ ٹیلی ویژن پہ چلا تھا نا ابھی, تو ان کا پیغام آیا کہ وہ ٹیلی ویژن کی اثر ان کو اندر جانے دیا آر او کے پاس, تو آپ کو مطلب وہ ہم جیت جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نئی سیٹیں پک اپ کر رہے ہیں. ایک ہم نے 2 راجن پور میں, ایک ڈی جی خان میں پک اپ کر لی. اس کے بعد لاہور میں 150 کے اندر مجھے ابھی فون آیا کہ ہم 2500 سے جیت رہے ہیں اور صرف 2 پولنگ اسٹیشن رہ گئے ہیں, لیکن جو ڈبے ہیں نا وہ بجائے آر او کے پاس جانے کے وہ سبزہ زار میں کسی اور جگہ پہنچ گئے, جو مجھے اطلاع آئی ہے. تو اس میں الیکشن کمیشن سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ 150 میں انشور کریں کہ جو پروسیجر ہے اس کے مطابق جو ڈبے ہیں وہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جائیں. زاہد حسین, ایگزیکٹو کا فیلئر نہیں آ رہا, ان کی کے بی کے میں گورنمنٹ ہے, وہاں عورتوں پہ کئی حلقوں پہ بالکل بین لگ گیا, ووٹ نہیں ڈال سکتے, یہ نہیں روک سکے. لاہور میں اب جو اطلاع آ رہی ہے وہاں کی آپ بھی شامل ہے, ساری ایسی بات ہے. ایک ہی کام کر رہی ہے. آپ کے پاس کوئی دونوں چیزیں دیکھیں, یہ بہت بات کیا ایک ریگولیشن ہے, کیوں نہیں منع کیا کہ ادھر منع کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں پہلے کئی دور دراز علاقوں میں اس قسم کے واقعات ہو جاتے تھے, لیکن ابھی جو ہے سب سے جو خطرناک بات تھی کہ نوشہرہ, پشاور اور مروت میں جو ہے یہ شہروں میں ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیز ہوئی ہے. ایک تو تمام سیاسی پارٹیوں کا بھی قصور ہے, کیونکہ جب اس قسم کے جو جرگے کرتے ہیں اور جہاں سارے ایگری کرتے ہیں, میرے خیال یہ کہ ایسے جہاں جنرل الیکشن میں یاد نہیں ان کے ایک آدمی نے سائن کر دیا تھا, اچھا جہاں پہ, لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی ہے مالک کہ جو ہے جنرل الیکشن میں جو اب جہاں پہ پابندی لگائی وہاں ساری جگہوں پہ عورتوں نے ووٹ ڈالا تھا, اور آج جو ہے جو آپ بائی الیکشن میں آپ کو اس پہ پابندی لگائی. میرے خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سیاسی پارٹیوں جتنی بھی ہیں جنہوں نے بھی شرکت کی اس میں وہ سب قصوروار ہیں. دوسرا صرف الیکشن کمیشن کا بھی بہت بڑا ہے کہ الیکشن کمیشن کو میرے خیال اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ایک تو بنیادی حقوق ہے, اس سے آپ نے ان کو منع کیا ہے, اور میرے خیال الیکشن کمیشن کی بہت زیادہ کمزوری ہے کہ جو ہے اس چیز پہ انہوں نے نہ کوئی نوٹس لیا ہے نہ ہی کہیں پہلے کارروائی. اچھا, الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اسی پہ ساروں سے بات کر لیں. ایک بہت سٹرونگ امپریشن بنتا جا رہا ہے کہ جو 18ویں امینڈمنٹ کے تحت الیکشن کمیشن میں چینجز آئیں کہ جی یہ کنسنسس بناؤ لیڈر آف دی اپوزیشن اور گورنمنٹ کا, اور سارا بالکل فیل ہو گیا نظام. کیا الیکشن کمیشن, اور خالی سی ای سی کی بات نہیں کر, کمشنر کی نہیں, الیکشن کمیشن بھی, کیا وقت آ گیا اس کو ری وزٹ کیا جائے اور ایک بہتر طریقے سے بنایا جائے, بیکاز یہ والا مکمو کا آپس والا یہ تو بالکل فیل ہو گیا. اور جو طریقہ کار ہے نا جو الیکشن کمیشن بنانے کا, اس پہ بھی میں خیال تبدیلی کرنی چاہیے. وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ تو آپ نے جو ایک اپوزیشن کے 2 نامنی کو لے لیا آپ نے, پھر جو آپ کی رولنگ پارٹی تھی اس سے 2 کو لے لیا. اس طرح سے جو ہے کمیشن نہیں بنتا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے ان کو زیادہ امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اب کی الیکشن میں ایک بہت بڑا سبق ہے, اور اگر ابھی ہم اس پہ کوئی وہ نہیں کرتے ہیں, اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں, تو آگے چل کے خاصی مشکلات. شفقت, آپ کے خیال میں کیا الیکشن کمیشن کا جو طریقہ نامزدگی ہے نامینیشنز کا, اور یہ سارا ان 2 الیکشنز کے بعد, کیونکہ اب بہت امپورٹنٹ بلدیاتی انتخاب آنے ہیں جس نے اصل لینڈسکیپ چینج کر دینا اس ملک کا, اور کرنا چاہیے اگر پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی بدماشیاں کچھ کم ہو گئیں. کیا وقت آ گیا کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے؟ نہیں, بالکل ری وزٹ کیا جائے, کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کے بناتے ہیں. لیکن خاص طور جب کراچی میں بھی ہم نے دیکھا, سوری وہ 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے وہ ریزائن کر کے چلے گی, اپوزیشن بن گئی ایم کیو ایم, پھر مل کے انہوں نے اپنا بنا لیا پروونشل, وہ تو چکر چلایا ایگزیکٹلی. اور دوسرا جو باقی ممبرز ہیں وہ صوبائی حکومتیں نامینیٹ کرتی ہیں. تو اب ہمارے پاس بہت شکایت آئیں, میں اس کو بڑا کیئرفلی کہہ رہا ہوں کہ جو پنجاب سے نامینیٹ ہوئے تھے وہ
ایک خاص پارٹی. نہیں, ہم نے تمام ایشوز میں دیکھا ہے, پنجاب والا پنجاب کے سپورٹ کرتا تھا, سندھ والا سندھ والے کے ووٹ ڈالتا تھا. بیسک بات یہ ہے کہ مالک ہمیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جمہوریت مضبوط ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو ایسا نہ بنا دیں کہ ساری جماعتیں سب لوگ جو ہیں اس کو تسلیم کر لیں, اور اس پھر یہ کہ الیکشن کو انکویسچنبل ہو جائے. میرا خیال ہے کہ ہندوستان نے تقریباً وہ جگہ وہ سیشن جو ہوتے تھے, پر اس کا رزلٹ کیا دیا تھا ہوا؟ سب. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اب ہندوستان میں الیکشن کوسچن نہیں ہوتا, سو اس کی شفافیت جو ہے وہ کلیئر ہوگا. ہمیں بھی, اور اب ہمیں ٹیکنالوجی سے مدد لینی چاہیے, الیکٹرانک ووٹنگ کرانی چاہیے, باقی چیزیں کرنی چاہیے تاکہ یہ کسی کو شک نہ ہو. نہ کریں بجلی نہیں ہوگی, الیکٹرانک ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا, بجلی لوڈ شیڈنگ ہوگی. سو میری ویز دیکھیں نا, ابھی بلور صاحب جیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی پرانا جو تھا وہ انجینئرڈ تھا. یعنی کہ ہر کوئی, آپ یہ دیکھیں کہ 2011 کے یہ جو مئی 11 کا جو الیکشن ہے اس کے بعد کوئی پارٹی ایسی نہیں تھی جس نے شکایت نہ کی اور دھاندلی کی. جی ظاہر سر, آپ سر مار رہے ہیں غصے میں. مالک ایسے ہے نا کہ آپ ہر ایک بندے کو ٹائم دے دیں. سر آپ اب جب بھی میں بات شروع کرتا ہوں وہ بڑے صوبے سے, پنجاب سے, ہم چھوٹے صوبے کا پنجاب والے بولے میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. آپ بھی پنجاب ہے, آپ پہلے کہتے ہیں پنجابی میڈیا ہم کیا کریں. اگر آپ نے پنجابی کیا کرنا ہے تو آپ کریں, پھر میں ایسا بتائیں. چلے آپ کا وقت سارا. ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے ممبر تھے یا تو وہ پرائم منسٹر نے نہیں کیا تھا, وہ تو اسی کمیٹی نے الیکٹ کروایا, جو ہے غلط ہے. اس کے ہم بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو مستعفی ہونا چاہیے کیونکہ اپنا وہ صحیح رول پلے نہیں کیا. اور سب سے پہلی بات یہی ہے, ابھی پھر وہ ناراض ہو جائے گا, کہ اگر آپ کے الیکشن پیسفل نہ ہو, فری نہ ہو, پرامن نہ ہو, آزاد نہ ہو, آزاد نہ ہو, پرامن نہ ہو تو آزاد نہیں ہو سکتا. تو پچھلے الیکشن اجی صاحب جو کہہ رہے وہ ٹھیک کہہ رہے کہ ہم پہ تو گولیاں برساتے گئے, ہم پہ تو بم پا رہے تھے, ہم تو کوئی جلسہ نہیں کر. سب کے بھی وزن ہے. میرے بات سنیں, مجھے اس کا جواب لینا میں نے آپ سے. ہم مر رہے تھے, ہم نے درخواست دی اس الیکشن کمیشن کو کہ بھائی یہ اس کو پرامن تو بنا دو. آپ میدان میں تو کھلاڑیوں کو چھوڑ دیتے ہو, ایک کھلاڑی کے ہاتھ باندھتے ہو, دوسرے کھلاڑی کو مارو. ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا. اور وہ جو لوگ تھے, جو ملیٹنٹس تھے, وہ تو ابھی ان کو اپنا پولیٹیکل ونڈ سمجھتے ہیں نا. ابھی آپ نے جو ایجوکیشن میں جو چینجز کیے, ان کے لیے جو چیز لایا, وہ تو وہ چاہتے ہیں. میں ایک رزلٹ بتا دوں, پی پی 9 راولپنڈی سے جو غیر حتمی نتائج مطابق پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار جیت گئے ہیں. تو میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں آج تک ان لوگوں نے کیا کیا اس دہشت گردی کے خلاف. کوئی بات تک نہیں کرتے, بات کرنی ہے تو بھی کرو, نہ بات کرتے ہو, نہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہو. تو یہ رزلٹ تو آنی ہے. اس وقت تو اس لیے آپ کو لے کے آیا کہ نیٹو سپلائی نے جانا تھا اور واپس جانا تھا. اگر ہم ہوتے اس نے آپ نے دھرنا دے دیا تھا. اب ہم تو دھرنا تو نہیں دے, اب آپ 2 سپاہی نکال دے, اس کو بند کر دے. وہ دھرنا رکوانے کے لیے, دھرنے کی وجہ سے آپ تو ان کو لے کے آیا. اب جو لے آیا تو ہمارے پاس پروف ہے نا. تو مولانا صاحب جو کہتے ہیں سونی سازش کا حصہ ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں. میں اس چیزوں کو ہم نہ بلیو کرتے ہیں, نہ ہم ذات تک جاتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. لیکن ایک حقیقت ہے, جس حقیقت کو ہم کہتے ہیں وہ سے سونی مسئلہ یہ ہے. ہمارے جلدی سب کا بات کریں, مجھے بریک لینا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کے پی کے الیکشن ہے نا, اس پہ 2002 میں سب نے کہا کہ جی فوج جو ہے ایم ایم اے کے لے آئی. جب یہ آئے تو لگا, بہت ایویڈنس لوگوں نے پیش کی کہ امریکہ ان کو لے کے آیا, اور امریکہ یہ گئے واشنگٹن, اور وہاں جا کے انہوں نے ان کے ساتھ کوئی بیچ کا پیسے بھی ملے ان کو. چلو, اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو لے آئے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لے آئے. دیکھیں بات یہ ہے, اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر خراب تھا, بالکل ہم کہتے ہیں خراب تھا, لیکن ہماری ذمہ داری تھی. ہم تو کوئی پاور میں نہیں تھے, ہم تو الیکشن نہیں کروا رہے تھے. ہم تو جو گیم ہمیں ملے گی, جو پلینگ فیلڈ ملے گی, ہم نے اس میں کھیلنا تھا. اب اس میں ان کی شکایت جائز ہے کہ ان سیکیورٹی نہیں تھی, تو ان کو ہم نے تو, بلکہ میں اس وقت میں نے بیان دیا تھا بطور سیکرٹری انفارمیشن کہ الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ فل سیکورٹی. اچھا, مجھے شاہ صاحب, مجھے بالکل میرے کان میں چیخ کے وہ کہہ رہے ہیں شاہ بریک لینی ہے, اور آخری سیگمنٹ میں ناظرین ہم بات کریں گے جس کو عام لوگ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی ہے. 70 صفوں کا ڈوسیئر آج کیا دیا گیا پرائم منسٹر کو, کیوں کیبنٹ ڈیفنس کمیٹی جو سی تھی اس کا نام یہ رکھ کے, اور اس کے ممبرز کی نمبر کیوں چینج کیے گئے, اور ان کی اختیارات کیوں چینج کیے گئے, اور نیشنل سیکورٹی پالیسی اب کون بنائے گا, چودھری نثار بنائیں گے کہ یہ 8 لوگ بنائیں گے جس میں 4 جنرلز بھی ہیں. یہ میں بات کروں گا آپ سے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. تو یہ آخری سیگمنٹ تھوڑے سے منٹس ہیں لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں 2-3 آپ کو چیزیں بتاتا جاؤں
کہ اب جو فیصلہ ہوا ہے, جو آپ نے آج ٹیلی ویژن میں بھی سنا ہوگا, کہ تینوں سروسز چیفز, چیئرمین جوائنٹ اسٹاف, وزیر داخلہ, فائنانس کے وزیر, فارن منسٹر, اور یہ جو 4 وزیر ہیں اور 4 یہ جنرلز, یہ اس کے ممبرز ہوں گے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو جس کا چارج اس وقت سرتاج عیسیٰ کے پاس ہیں, وہ اس کے ممبر ہوں گے, اور اس کے چیئرمین جو ہوں گے وہ پرائم منسٹر ہوں گے. یہ ڈیفنس جس کو کہہ رہے ہیں یہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی, اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے فیصلے ہیں یہ آپ کیبنٹ میں جانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے چارٹر میں لکھا گیا ہے کہ مہینے میں ایک بار ضرور ملے گی. جو سے پہلے ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی تھی, وہ آپ کو بتاتا چاہوں کہ 2008 سے لے کے 2012 میں ملا کے 4 سالوں میں صرف 8 بار ملی تھی. اور ابھی ایک میری اطلاع کے مطابق اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہوئے آج کی اس میٹنگ میں. ایک تو یہ کہ یہ فیصلہ ہو گیا جو پہلے بھی پرائم منسٹر نے تقریر میں کہا تھا کہ اگر بات چیت ہم کریں گے فیل ہوگی تو پھر ہم فل فورس پہ جائیں گے. یہ طے ہو گیا کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے یہ پریزیڈنٹ کارزئی کے وزٹ کے فوراً بعد بلا لی جائے گی. اور وہاں پہ یہ طے ہوا ہے کہ جو میں پیرافریز کروں کہ کس طرح کی بات ہوئی کہ جو بھی بات چیت کا ایک راؤنڈ ہے اس کو ختم کریں, کر گزریں, اگر کچھ نہیں بنتا تو لیٹس موو ٹو دا ملٹری سولوشن. اور اس پہ ایک پلان بنا تھا کچھ عرصہ پہلے, ون آف دا کورس, اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, نیشنل سیکیورٹی کی ہیں, مگر اس پہ بڑا ہی کمپریہنسو پلان بھی بنا ہوا ہے, وہ بھی پریزنٹ ہو رہا ہے پرائم منسٹر کو. جو 2-3 باتیں اس میں ایک میٹنگ میں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آیا, ون آف دا پارٹیسپینٹس نے مجھے بتایا کہ ایک ٹائم پہ جب گفتگو کی بات ہوئی تو پرائم منسٹر نے پوچھا سب سے اگر ہم نے بات بھی کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے, تو 8 کے 8 لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا کہ ہم نے کس سے بات کرنی ہے. یہ ہے آج کی سچویشن. ویل صاحب, شفقت آپ سے شروع کر دیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ ہاں سوری, اور جو 70 پیج کا میں آپ کو ڈوسیئر بتا رہا تھا اس میں پورے سیکشنز ہیں, فوڈ سیکیورٹی کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر, واٹر سیکیورٹی کے اوپر, دوسری سیکیورٹی کے اوپر. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 مہینے میں ہم ایک نیشنل سیکیورٹی بنائیں اور پیرلل کام کریں, اور ود ان another few weeks ہم انٹرنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ بنائیں. اور یہ عسکری ذرائع سے آیا 70 پیج کا جو ڈاکومنٹ ہے, اس پہ اب آگے کام ہوگا, سب کچھ ہوگا. اس کو کیا پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہو؟ اور نواز شریف صاحب کی بہت بڑی شفٹ ہے جو الیکشن ریٹرک کی, اور اب لگتا ہے کہ کوئی فورسفل ایکشن جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس لحاظ سے کہ جو ڈیفنس کا تھا اس کو ذرا ایک آپ نیرولی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ اس کا تناظر بہت بڑا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس میں فار اے وانٹ آف بیٹر ورڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے, اور جو آپ کے بارڈرز پہ اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذرا ایک بڑی کمپریہنسو فارن پالیسی بھی نکلے گی. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس میں. دیکھیں ہسٹری کیسے آگے موو کرتی ہے کہ آج سے 1998 میں جب جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل ہونی چاہیے تو ان کو فارغ کر دیا, اور یہ جو بنائی جا رہی ہے یہ ایک قسم کی نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے. اور اس میں جو آپ نے ایک بات کی ہے اس پہ مجھے ضرور تشویش ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا, اگر یہ ہے کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی تو یہ سپرسیڈ نہیں کرتی کیبنٹ کو. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا سوال تو ان صاحب نے بتایا کہ کیونکہ پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں اس کو, تو اس لیے وی ڈونٹ ہیو اس کا فیصلہ ہوگی. انہوں نے کہا, آپ بہتر جانتے ہیں, گورنر میں بھی رہے ہیں, انہوں نے کہا اس کی توثیق کی ضرورت نہیں ہے کیبنٹ سے کے فیصلوں میں. یہ ہے کہ پرائم منسٹر بہت ساری کمیٹیوں کو ہیڈ کرتے ہیں, بہت ساری کمیٹیاں کسی وقت چائے بنا بھی اس کے چیئرمین ہیں. ہاں نہیں, لیکن دیکھیں یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں گورنمنٹ از بائی کیبنٹ, ٹھیک ہے, اور یہ کیبنٹ کمیٹی ہے, تو اس کو آپ اتنا پاورفل نہ کر دیں کہ وہ کیبنٹ کو ہر چیز کو سپرسیڈ کر جائے. بہت امپورٹنٹ ہے لیکن کیبنٹ اس کو انڈورس کرے اور اس کے تھرو. میں بھی زیادہ آپ کو سارا زاہد خان, آپ پہلے میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میننگ فل کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آج کی بہت ہی امپورٹنٹ یہ میٹنگز ہوئی, اور یہ الیکشن میں دبگی یہ بات میرا خیال ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سیکیورٹی پالیسی کی خد و خال, گورنمنٹ کا کلیئر ایک نظر آ رہا ہے کہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کو اس کو یہ اچھی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, بری ڈیولپمنٹ کیا نظر آتی ہے؟ اچھی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, اور یہ دیر کے اگر پہلے بھی کرتا تو اچھا ہوتا. چلو ابھی ایک جو اپنا لائن ہے اس ڈرا کی سیدھا کیا, لیکن ابھی اس میں بھی تھوڑا سا جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ ایک دوسرے سے پوچھا بھائی کس سے بات کریں, تو یہ تو بہت پہلے سے ہم چیخ رہے تھے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے جس سے آپ بات کرنے کی بات کر رہے ہو, آپ فیصلہ کریں. اب ان کو ایک جو میں میٹنگ ہو جائے گی, ابھی اچھی بات ہے, ایک اچھی پاورفل کمیٹی بن گئی. اب یہ ڈیسیجن لے کہ انہیں کرنا کیا ہے اور کب کرنا ہے
اور جن لوگوں کو نے آج جو خبر آئی تھی جو ہم نے پڑھی تھی انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو کہتے ہیں ہتھیار ڈال لیں، تو اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ کر دے کہ یہ جو لوگ دہشت گردی جو کر رہے ہیں یا ہتھیار اٹھائی ہیں یہ اتنے عرصے کے اندر اپنے ہتھیار پھینکتے، اگر نہیں پھینکتے تو پھر اسٹیٹ ان کے خلاف ایکشن لے گا. تو کمیٹی بن گئی، یہ اچھی بات ہے. دیکھیں ایک فیز پہ آ گئی. اب تک میں آپ سب لوگ یہ کہتے کہ ہماری ملٹری اور ہماری سول گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ انہیں کیا کرنا ہے انہیں کیا کرنا ہے. تو اسے ایک اچھے ڈیولپمنٹ ہم سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک راستے کا تعین ابھی ہو جائے گا، اور جس سے امید ہے کہ اس ملک کے لیے اچھا ہوگا. ہم ہر صورت میں عوامی نیشنل پارٹی پائے ایسی چیزوں کو بالکل سپورٹ کرے گا جو عوام کے اوپر. یور ٹیک آن دس. زاہد حسین. زاہد عادت پڑ گئی نا کیا کریں. نہیں دیکھیں دو چیزیں میرے خیال تھوڑی سی جو ٹیکنیکل آپ نے باتیں کی تھی، میرے خیال یہ ہے کہ دونوں جو ایک لحاظ سے باڈی تھی جو کہ پرائم منسٹر کے انڈر میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو اس کے فیصلے ہوتے تھے وہ کیبنٹ میں چلے جاتے تھے جب ڈی سی سی کی میٹنگ بھی ہوا کرتی تھی. لیکن اس کی نوعیت تھوڑی سی اس لیے فرق آتی ہے کہ پہلے ڈی سی سی کی میٹنگ اس وقت بلائی جاتی تھی جب کہ ایک ضرورت پڑتی تھی، جیسے آپ نے کہا کہ 5 سال میں 4 دفعہ یا 8 دفعہ ملاقات ہوئی. لیکن یہ جو ہے یہ اس لیے زیادہ اہم چیز ہے کہ جو ملک کی نئی صورتحال ہے اس کی وجہ سے اب ایسی ایک فورم کی ایک پرماننٹ حیثیت کی ضرورت بن کے آئی تھی تاکہ جو ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک اس میں پیج پائے. اور دوسری بات اور بھی ہے کہ یہ حالات اس سے بہت مختلف ہیں. جب پہلے نیشنل سیکورٹی کونسل کی تجاویز رکھی جاتی تھی تو اس وقت یہ صورت پاکستان حالات اور یہ باڈی ایک چیز کلیئر ہے زاہد کہ یہ باڈی نیشنل سیکورٹی پالیسی اور انٹرنل سیکورٹی پالیسی ڈرافٹ کر رہی ہے. دوسری ایک اور بات بھی دیکھیں نا، آپ کو اس وقت انٹرنل اس کا دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو ملک کے کچھ حصے میں انسرجنسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری طرف جو ہے آپ یہ بھولیے کہ آپ کو جو افغانستان میں 2014 کے بعد جب یہ کولیشن فورسز وہاں سے جائیں گی تو وہ جو جس کا جو ہے ملبہ جو گرنے والا ہے پاکستان میں، اگر اس قسم کی کوئی باڈی نہیں ہوتی ہے تو آپ پھر ان حالات سے بھی جو ہے وہ نفذ آزما نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اور بھی ہے جیسے ہندوستان کے ساتھ صورتحال بن کے آتی ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی آتی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کا ایک وائڈ ایک کانسیپٹ پیدا ہو رہا ہے جس کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ صرف نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسٹرنل تھریٹ سے نپٹیں. آپ کے لیے اب ضرورت اس بات کی آتی ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انٹرنل تھریٹ جو کہ پاکستان میں اس وقت زیادہ بڑا ہے اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی جو ہے ادارہ ہونا چاہیے. ایک اس میں صرف ایک بات ہوگا، باقی بالکل درست ہے. لیکن اگر آپ نیشنل سیکیورٹی کو براڈر تناظر میں دیکھیں نا تو وہ تقریباً گورنمنٹ کے میرا خیال ہے 70% فنکشن جو ہے ان کو کور کر جاتی ہے. تو مجھے صرف ایک چیز ہے کہ پروسیجرلی یہ باڈی جو ہے یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کیبنٹ ریڈنڈنٹ ہو جائے. اور لیٹس ٹیک فوڈ سیکورٹی. I'm down to 30 seconds. ایک چیز بتائیں، یہ بھی وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ بات ہوئی اے پی سی کے اوپر کے ٹاکس کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ بس کارزائی کے وزٹ کے ہم فوراً بعد بلا لیں گے کانفرنس اے پی سی کے تاکہ اس کو بھی ایک طرف ختم کریں ہوگا. اگر تب تک ملاقات نہیں ہوئی ہوتی بقول جس طرح عمران خان چاہتے تھے کہ میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہو، میری چیف سے علیحدہ ملاقات ہو وٹ ایور، تو کیا پھر بھی آپ لوگ کانفرنس میں جاؤ گے؟ دیکھیں مجھے ابھی تک میری عمران صاحب سے اس معاملے میں بات نہیں ہوئی، لیکن ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، تو ہمیں انفارمیشن چاہیے تاکہ ہم جب اس میں جائیں تو ہمارے پاس جو انٹیلیجنس کی اور باقی چیزیں جو کہ ہماری تو اطلاع اخبار تک محدود ہے تو وہ ہمیں کر دیا جائے. لیکن اس میں بھی میں کہوں گا کہ چاہے وہ کریں اچھی بات ہے نا، یہ صرف پیش بندی ہے اس لحاظ سے کہ جو بھی پالیسی ہو اس کی وائڈر ایکسیپٹنس ہو. ادروائز آپ کو مینڈیٹ ملا فیصلہ کریں. بہت شکریہ ناظرین. الیکشنز تو آپ دیکھ رہے ہیں رزلٹس آپ کے سامنے، لیکن ایک خبر میں نے آخر پہ یہ رکھی ہوئی تھی. ایک بہت سیریس ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نیا آ جائے، اور بہت سینئر ایک ایسے افسر کا نام لیا جا رہا ہے جو نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں. لیکن اس پہ بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر انہیں ہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا گیا تو کیا جو ان کی ریپلیسمنٹ آئے گی وہ انڈرمائن تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر ایک ادارے میں آپ تقریباً 10 سال 6 سال کے نہیں 10 سال اگر آپ ٹاپ ڈیسیژن میکنگ میں رہے ہوں اور کنٹینیوٹی فیکٹر بھی ہو تو جو آپ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس پہ یہ پرابلم بھی آ رہی ہے. یہ ایک بحث چل رہی ہے. اس پہ میں اگلے کچھ دنوں میں آپ سے اور باتیں بھی شیئر کروں گا، بٹ جسٹ فوڈ فار تھاٹ. آپ بھی سوچئے، از اٹ گڈ، از اٹ بیڈ؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.